अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, ख्वाजा आसिफ साहब ने कश्मीरियों के हवाले से जो बयान दिया उसके ऊपर बहस जारी है। कल मैं देख रहा था सीनियर सहाफ़ी खावर गुमन साहब ARY न्यूज़ के ऊपर अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि जब भारतीय मीडिया इस बयान को प्रोजेक्ट करेगा, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, पाकिस्तान का एक सीनियर तरीन मिनिस्टर, एक सीनियर सियासतदान, नून लीग का एक सीनियर लीडर, वो ये कह रहा है कि भाई इनको तो हम कश्मीरी नहीं मानते या इनको तो मैं कश्मीरी नहीं मानता। आपका जो मर्जी रीजन हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि भारत इसको कैसे पोर्ट्रे करेगा। आप इमेजिन करें कि इसकी जगह पे, यानी इस बयान की जगह पे अगर आप सिर्फ शख्सियत को तब्दील कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी ने कहा होता तो हुकूमती शख्सियात क्या कुछ कह रही होती। अब तक हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया है। मैंने गालिबन पहले भी जिक्र किया था कि इवन के जो बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं लॉर्ड शफक, जिनका ताल्लुक लिबरल डेमोक्रेट से है, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर माफी मांगे कश्मीरियों के साथ। आप कैसे कह सकते हैं जी मीरपुर के लोग, रावलाकोट के लोग या इस इलाके के लोग, उनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कश्मीरी नहीं है। अच्छा, ये वो बयानिया है जो खावर गुमन साहब ने कहा ना कि जी आप इमेजिन करें कि भारतीय मीडिया इसको कैसे प्रोजेक्ट करेगा। ये वो बयानिया है जो भारतीय मीडिया लेता है, जो भारतीय लोग लेते हैं बाकायदा तौर पे। उनके मीडिया के प्रोग्राम्स में अगर आप जाएं तो वो आपको ये कहते हैं कि जनाब ये जो मीरपुर के लोग हैं, ये जो इधर के लोग हैं, ये तो कश्मीरी नहीं है, इन्होंने क्या वोट, कश्मीरी तो सारे जो है वो भारत में है, ये तो इसके अंदर वोट ही नहीं डाल सकते। तो जो उनका बयानिया है इस वक्त जो है ये उसको एक तरह से सेकंड कर रहे हैं। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि ये कोई उनके हक में आ गए, लेकिन नहीं, जिस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है उससे किसको फायदा हो रहा है। मेजर गौरव आर्या जैसे जो किरदार हैं वो बार बार ये कहते हैं, बल्कि मेरे साथ एक टीवी इंटरव्यू के अंदर उसने ये कहा कि भाई ये तो कश्मीरी नहीं है। वो कश्मीर है ही नहीं। वही बात तो हमारी वो MP साहब से भी हुई थी जो आपकी शो पे आए थे। ये सारे के सारे अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं। वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, उसको POK नहीं बोलता। चलिए आपके लिए मैं आजाद कश्मीर बोलता हूं। आजाद कश्मीर में कश्मीरी का है। आज जो लॉर्ड शफक जो है लिबरल डेमोक्रेट जमात से जिनका ताल्लुक है, वो माजी में यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर थे। जब वो यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर थे, मैंने उनको इंटरव्यू किया, साथ मेजर गौरव आर्या को भी किया, क्योंकि बताना चाहते थे हम कि जी वहां पे भारत क्या कुछ कर रहा है कश्मीरियों के साथ। तो गौरव आर्या ने बाद में कहा जी ये तो जिस इलाके से इनका ताल्लुक है वो तो कश्मीरी नहीं है ये लोग। तो ये इस तरह की बातें तो वो लोग करते थे कि भाई जो है ये कश्मीरी नहीं, और बल्कि अभी भी करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से इस किस्म का बयान आना यकीनन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं, काबिल अफसोस है। उसके ऊपर जितना अफसोस का इजहार किया जाए कम है। और फिर एक सीनियर सहाफ़ी के साथ बैठ के भी उन्होंने ये बात कर दी, और सीनियर सहाफ़ी भी एक तरह से उसको सेकंड करते हुए नजर आए। और फिर कश्मीरियों के ऊपर जिस किस्म की तनकीद की गई वो भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कल भी मैंने एक ट्वीट के अंदर कहा था कि कश्मीरियों का जो किरदार है बरतानवी सोसाइटी के अंदर वो सबके सामने है। एक दो मिसालें दे के आप पूरी कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते, आप पूरी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर आप तासुब की ऐनक उतारें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा, लेकिन जब इंसान ने तासुब की ऐनक पहनी हो तो उसको दूसरे की कोई सही चीज तो नजर नहीं आती, लेकिन आपका जो अंदर का तासुब होता है वो सबको नजर आ जाता है। जिसने पहनी हुई है उस सब का तासुब जो है वो पूरी कौम के सामने आ रहा है और सबको नजर भी आ रहा है। अच्छा, कौमी असम्बली के अंदर कल एक और चीज भी हुई, क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ। एजाज सादिक साहब ने बताया कि जिस वक्त मोजिज मेहमान आए हुए थे यहाँ पे, गैर मुल्की मेहमान अभी आए हुए थे ईरान से, तो एक मोजिज रुकन कौमी असम्बली की, उनको नाके के ऊपर रोक लिया गया। वो पिंडी से इस्लामाबाद आ रही थी, गालबन कहीं पे नाके पे रोक लिया गया। बड़ी मुश्किल से वो वहां से डेड बॉडी वाली जो एम्बुलेंस होती है, यानी जो मैयत को लेके जाती है एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस के अंदर बैठ के वो इस्लामाबाद के सरीना होटल तक पहुंची। वहां पे दोबारा उनको रोक लिया गया। पता नहीं उसके अंदर डेड बॉडी थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि डेड बॉडी वाली एम्बुलेंस। और वहां पे एक पुलिस वाले ने, किसी ने उनको पहचान लिया, कोई पुराना पिंडी का पुलिस वाला था, वो मोटरसाइकिल पे उनको बैठा के कौमी असम्बली तक छोड़ के गया। इस चीज के ऊपर कौमी असम्बली में तालियां बजी। स्पीकर साहब ने कहा कि देखिए उनकी कितनी डेडिकेशन है, खातून वो रुकन है नून लीग की, कितनी डेडिकेशन है। उनकी डेडिकेशन के ऊपर तालियां बजाना बिल्कुल ठीक है जी, वो उधर पहुंची क्योंकि वो चाहती थी कि वो हाउस का जो बिजनेस है उसमें वो अपना किरदार अदा करें। उस डेडिकेशन के ऊपर तो चले हम भी तालियां बजाते हैं, लेकिन एक अवामी नुमाइंदे को, कौमी असम्बली के मेंबर को भी असम्बली में आने में इतनी रुकावटें क्यों दरपेश हैं? अब क्या असेंबली के अंदर सिर्फ तालियां बजनी चाहिए थी, बल्कि तालियों के साथ क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए था, इंतजामिया को बुला के पूछना नहीं चाहिए था कि भाई आए रोज आप रास्ते क्यों ऐसे बंद कर देते हैं? दुनिया के किस मुल्क में होता है कि जनाब आपने जो उस मुल्क की पार्लियामेंट है उसके जो मोजिज
اراکین ہیں ان کو ہی ادھر جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ غیر ملکی آئے ہوئے ہیں، راستے سارے بند ہیں، کبھی کوئی معزز عدالت کو بند کر دیا جاتا ہے، دفاتر بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو قومی اسمبلی میں اس چیز کے اوپر تالیاں بج رہی تھی کہ جی ان کی بڑی ڈیڈیکیشن ہے، ڈیڈیکیشن ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی تالیاں بجاتے ہیں، لیکن کوئی پوچھے گا انتظامیہ سے بلا کے کہ بھائی کیوں معزز رکن کو روکا گیا، کیوں اس طرح کے ناکے لگائے جاتے ہیں، کیوں ایسے عوام کو جو ہے وہ جگہ جگہ رسوا کیا جاتا ہے، کیوں عوام کو اتنی خواری کروائی جاتی ہے؟ تو اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، الٹا اس کے اوپر تالیاں بجائی گئیں۔ جی آپ ضرور تالیاں بجائیں، لیکن میرا کوشچن ابھی بھی وہیں پہ ہے، کیا دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ملک کی ایک پارلیمنٹ ہو، عوامی نمائندے ہوں، اور وہاں امارت میں جو ہے عوامی نمائندوں کو نہ آنے دیا جائے، کہا جائے کہ جی کوئی غیر ملکی مہمان آئے ہوئے، کوئی ادھر سے 300-400 گز دور ہیں، وہ ایوان وزیر اعظم میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، تو لہٰذا پارلیمنٹ کی طرف بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کے اوپر وہاں پہ احتجاج ہونے کے بجائے، وہاں پہ حکومت پہ تنقید ہونے کے بجائے، وہاں پہ کوئی پریویلیج موشن موو کرنے کے بجائے، انتظامیہ کو نوٹس کرنے کے بجائے وہاں پہ تالیاں بجائی گئی۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ بھی آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے۔ منسٹری آف براڈ کاسٹنگ جو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، اس کی جانب سے ایک فیکٹ چیک کیا گیا ہے، ان کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر اس چیز کو شیئر کیا گیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں فیکٹ چیک AJ&K یعنی آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کی جانب سے کچھ تفصیلات شیئر کی گئی ہیں، جن میں بنیادی طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ BBC اردو کی جانب سے جو سٹوری دی گئی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں، یعنی پاکستان سے آزاد کشمیر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے کھانے پینے کی چیزیں چھین رہی ہے پولیس، ان سے ادویات پولیس چھین رہی ہے، چھین کے ضائع کر رہی ہے، اگر کسی کے پاس پٹرول ہے تو مبینہ طور پہ پٹرول وغیرہ لے کے بھی ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ BBC کی یہ جو رپورٹ ہے یہ حقائق کے منافی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک سنگل سورس کے اوپر آپ نے کیسے ایک اتنی بڑی رپورٹ کھڑی کر دی؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیریٹو بلڈنگ ہے اور یہ رپورٹنگ نہیں ہے۔ آلدو obviously BBC نے اس کو رپورٹ کیا، BBC کہتا ہے کہ ہمارے اپنے سورسز ہیں، ادھر مظاہرین اپنا کلیم کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ کشمیریوں کے حوالے سے بہت سارے باتیں کی جا رہی ہیں، اور obviously جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی شخص آئین اور قانون کے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی شخص غیر مناسب بات کر رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی بھی ہو، سب کچھ کیا جائے، لیکن obviously جمہوریت کے اندر آئین اور قانون کے تحت مختلف چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن جس قسم کے بیانات ہم دے رہے ہیں اس میں صحافی بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے چیزیں مزید پیچیدہ ہوتی ہیں۔ پہلے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو بیانات دیے گئے ان کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ بھی رد عمل نظر آیا، برطانیہ سے بھی رد عمل نظر آ رہا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اور جو ایسے لوگ ہیں وہ برطانوی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈر پریشر آ جائیں گے؟ میں نے کل بھی آپ کو وہ مثال دی تھی کہ برطانوی پارلیمنٹ کی رکن اسکاٹ لینڈ سے منتخب ہو کے آئی ہے، اور وہ آ کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتی ہے نہ جو ہے بادشاہ کے تاج کی میں وفادار ہوں، نہ ریاست برطانیہ کی میں وفادار ہوں، میں صرف اور صرف اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کی وفادار ہوں، اور اسکاٹ لینڈ کے جو لوگ ہیں وہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں مجبوری کی حالت میں یہ جو حلف ہے اٹھا رہی ہوں، پر حلف اٹھانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں کوئی بادشاہ کی وفادار نہیں ہوں، کوئی ریاست برطانیہ کی وفادار نہیں ہوں، ان کی کوئی تابع دار نہیں ہوں، میں تابع دار یا وفادار اپنے حلقے کی عوام کی ہوں، جو میرا حلقہ ہے اسکاٹ لینڈ میں۔ اسکاٹ لینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ علیحدگی کی تحریک بھی ہے، تو اس جو پر کسی نے اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں کہا کہ اس کو باہر نکالو، یہ دشمن ہے، تو یہ ہے، یہ وہ ہے، اسپیکر نے کوئی تقریر نہیں وہاں پہ جھاڑی، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ تو اس پارلیمنٹ کا جو رکن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نیم حکیم قسم کے صحافی جو ہیں وہ ان کے خلاف باتیں کریں گے تو اس سے کوئی ان کے اوپر دباؤ پڑ جائے گا؟ ایسا تھوڑا ہوتا ہے، الٹا اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جو درینہ دوست ہیں، ہمارے جو وکیل ہیں، ہم چند چیزوں کے حصول کے لیے ان کو اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے۔ اب آزاد کشمیر میں الیکشن بھی آنے والے ہیں، موجودہ حالات میں الیکشنز کیسے ہوں گے؟ PTI کو بھی بلے کا نشان مل گیا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نشان ان کو اس لیے ملا ہے تاکہ PTI کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے چھتری کے نیچے الیکشن کروا دیا جائے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ PTI بھی اس پوزیشن میں ہوگی، اگر وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہو تو لوگ آئیں گے، باہر نکلیں گے اور ان کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے وہ کسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، اس میں ہر پارٹی کے لوگ، ہر نظریے کے لوگ، ہر برادری کے لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے جو مطالبات ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس
احتجاج کے پاپولر ہونے پہ اور اس کی جو وائڈ اسپریڈ سپورٹ ہے کشمیری کمیونٹی کے اندر، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر جو پی ٹی آئی کو سمبل دینے کا فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر وہاں کی حکومت، یہ سیاسی پارٹیاں کوئی مزید چیز موو نہیں کرتی، کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہیں دیتی، ادھر کے الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہیں آتی، تو پھر ایک واضح آپ کو یہ اندیہ ملے گا کہ شاید اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ پی ٹی آئی والوں کو اجازت دو تاکہ سیاسی عمل آگے بڑھ سکے. اب یہ میرا ایک تجزیہ ہے، خبر تو نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ یہ تجزیہ غلط بھی ہو، لیکن میرا جو تجزیہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ بلے کا سمبل ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ گلگت بلتستان میں تو نہیں ملا، پہلے آزاد کشمیر میں بھی لے لیا تھا. گلگت بلتستان میں جیسی ان کو کمپین کرنے دی گئی، جو الیکشن ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اب یہاں پہ یہ جو معزز عدالت کا فیصلہ آیا ہے، کیا اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ اس لیے کہ معزز عدالتوں کے فیصلے تو اس پاکستان میں بھی آتے رہے، مخصوص سیٹوں کے حوالے سے بھی آیا، اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آزاد کشمیر میں اس وقت جو الیکشن کیمپین کوئی کرنے نکلے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ عوام کے اندر کوئی زیادہ مقبول ہوگا. یہ جو اس وقت مسئلہ وہاں پہ جاری ہے اس کو پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے. اگلی جو خبر ہے وہ بڑی خطرناک خبر ہے سوئٹزرلینڈ سے، اور خبر یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی قیادت کو ٹارگٹ کرنے کی پلاننگ کی گئی. مبینہ طور پہ یہ خبر دی گئی ہے، کسی ایک سورس کے ذریعے اگین یہ خبر دی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. ماریو نوفل نے بھی غالباً اس کو شیئر کیا ہوا تھا، کچھ اور لوگوں نے بھی شیئر کیا. خبر یہ ہے کہ جب سوئٹزرلینڈ کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے اس دوران یہ پلاننگ کی گئی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے کہ ہم پاکستان کی قیادت کو وہاں پہ ٹارگٹ کریں گے. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، جو کچھ پاکستان نے اچیو کیا ہے، ایران کو ساتھ بٹھایا، امریکہ کے ساتھ سب کچھ جو معاہدہ وغیرہ آگے بڑھ رہا ہے، اسرائیل کو تو بہت زیادہ تکلیف ہے. اسرائیل کو تو ایک آنکھ یہ چیز نہیں بہا رہی، اس کی تو کوشش ہوگی کہ چیزوں کو خراب کیا جائے، یہ سب کچھ کیا جائے. تو اسی سیناریو کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب یہ ایک اس طرح کی ایک پلاننگ کی گئی، اور وہ جو پلاننگ تھی اس پلاننگ کا پاکستان کے اداروں کو پتہ چل گیا، اور پھر پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو یہ واضح دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے ہماری قیادت کو وہاں پہ ہٹ کیا، سیولین اور ملٹری قیادت کسی کو بھی اگر ہٹ کیا تو پھر اسرائیل کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اچھا، اب یہ خبر کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ جس طرح میں نے آپ کو کہا وائرل ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں. میری ایک دو حکومتی شخصیات سے بات ہوئی، اور جو میرے ذرائع جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، یہ کسی کی ذہنی اختراع ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن ایسی کوئی ہم نے نہ کوئی پلاننگ پکڑی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہماری نظر کے سامنے سے گزری ہے جس میں یہ پتہ چلا ہو کہ اسرائیل وہاں پہ پاکستان کی قیادت کو ٹارگٹ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور جو ہے پھر حکومت پاکستان کے لیول کے اوپر یہ پیغام دیا گیا ہو کہ اسرائیل نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو ہم آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور جو اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں وہ حقائق کے منافی ہیں. یہ جناب حکومتی اس پہ جن شخصیات سے جو میرے ذرائع جن سے میری بات ہوئی ہے ان کا اس کے اوپر یہ موقف ہے. آج جمعرات کا دن ہے، لیکن آج عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات وغیرہ نہیں ہوگی. 9 محرم بھی ہے، اور ایک طرح سے غالباً شاید آفیشیل چھٹی بھی ہے. اگر نہ بھی ہوتی آفیشیل چھٹی پھر بھی ملاقات نہیں ہونی تھی. اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو بھی اچھے طریقے سے نہیں رکھا گیا، وہاں پہ اندر ان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے. کسی افسر کا انہوں نے وہ نام وغیرہ بھی لیا جو ادھر جیل انتظامیہ سے جس کا تعلق ہے، ان کے اوپر انہوں نے مبینہ طور پہ الزام وغیرہ بھی لگایا. لیکن اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کب بحال ہوں گی اور ان کی جماعت کو ان کو کوئی ریلیف ملے گی. فی الحال تو مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کچھ صحافیوں نے تو اگست کی رہائی کی خبریں دینا شروع کر دی ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ارلی ہے. اب 29 تاریخ کو عمران خان صاحب کے ایک مقدمے کی سماعت تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے. اس میں کیا عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے گا؟ وہ تو معزز عدالت آئین اور قانون کے مطابق جو گواہ ہوں گے یا ثبوت ہوں گے ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گی. لیکن فی الحال مجھے کوئی اس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے یعنی عمران خان صاحب کے لیے اس سسٹم کے اندر کوئی آسانیاں نظر نہیں آ رہی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.